يومئذ عن النعيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بہا کے آنسو بفرش مجلس، اگر یہ دنیا بھکا کرے گی، بہا کے آنسو بفرش مجلس، اگر یہ دنیا بکا کرے گی، علی کی بیٹی ان آنسوؤں کی ضرور قیمت ادا کرے گی۔ یہ بے کفن جو پڑے ہیں لاشیں، سلگتی رہتی میں کربلا کے، یہ بے کفن جو پڑے ہیں لاشیں، سلگتی رہتی میں کربلا کے، رسول زادی قسم خدا کی بروز محشر گلا کرے گی۔ سکینہ باکر سے رو کے بولی، لہو جو کانوں سے بہہ رہا ہے، سکینہ باکر سے رو کے بولی، لہو جو کانوں سے بہہ رہا ہے، اسیر بھیا نہ دیکھے مجھ کو، سکینہ چھپ کے رہا کرے گی۔ علی کی بیٹی کا سر کھلا ہے، گزر کے جانا ہے القمہ سے، علی کی بیٹی کا سر کھلا ہے، گزر کے جانا ہے القمہ سے، جو نیند سے شیر اٹھ گیا تو بہن وہاں کیا کرے گی۔ ہے ایک رسم اور گلے ہے بارہ، نجف سے آؤ کہاں ہو بابا، ہے ایک رسم اور گلے ہے بارہ، نجف سے آؤ کہاں ہو بابا، تمہارے دامن میں سر چھپا کر غریب زینب کا کرے گی۔ رکھا ہے تیروں پہ جس کا لاشا، سینہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے، رکھا ہے تیروں پہ جس کا لاشا،
सिरा पे कुरान पढ़ रहा है, किसे खबर थी इसी की हस्ती, ज़मीं को खाके शिफा करेगी। किसे खबर थी इसी की हस्ती, ज़मीं को खाके शिफा करेगी। बहा के आंसू बफ़र्श मजलिस, अगर ये दुनिया बुका करेगी। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली को भेजना, अली की स्पीच। Assalamu alaikum. My name is Ali Ahmed. My topic is on our beloved 8th Imam Ali Raza, son of 7th Imam Musa Qasim alayhi Islam. Imam Raza alayhi Islam is the 8th Imam and was born on 11th Zikada 148 Hijri around 29th December 765 AD in Medina. He was named Ali by his holy father Imam Musa Qasim alayhi Islam, our 7th Imam. He was divinely entitled Raza and his nickname was Abul Hassan. Imam Ali Raza alayhi Islam lived in the care of his father for almost 35 years and learned from his knowledge, morals and good manners. Hence after his father he was the most acknowledged scholar, the most qualified to be the leader and the guide of Muslims with knowledge and religious science. Every Imam announced the name of the Imam who would succeed him so that Muslims would know and follow. Asked what they did not know from the Islamic science and received guidance and teachings. Many times Imam Musa Qasim alayhi Islam openly introduced his eldest son Ali as his immediate successor to the divine position of Imamat. After the martyrdom of his father in Baghdad, he attained the holy position of Imamat when he was 35 years old. Our 8th Imam held the divine position for 20 years. He inherited the knowledge of his grandfather, the Messenger of Allah, peace be upon him, thus becoming its pioneering fountainhead that quenched the thirst of those who were thirsty for knowledge. Ibrahim ibn Abbas is reported to have said, I never saw Ali Riza alayhi Islam unable to provide the answers to any questions he received, nor have I ever seen any contemporary more learned than him. Ibn Sikhat asked Imam Raza alayhi Islam, why did Allah send Musa with a white shining Yad-e-Bayza, Isa with miraculous medicine, and Muhammad with miraculous speech and oratory? The Imam answered him about the reason for these things by saying, Allah sent Musa with a shining hand because sorcery dominated the minds of the people of his time, so he brought them from Allah, something which they never had, nor could they bring about anything like it, thus rendering the sorcery void and proving his argument against them. Allah sent Isa with medicine during a period which chronic disease became widespread and the people were in dire need of cure. So Hazrat Isa brought them from Allah something which they never had, bring the dead back to life, healing the blind and lepers with Allah's permission, proving his argument against them. Allah sent Muhammad, may Allah bless him and his family with speech and oratory during the time when speech and oratory dominated.
dominated the minds of the people. So Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought them from Allah warnings and precepts through which he could disprove their statement and prove his argument against them. A very good saying by Imam Raza alayhi salam, he said, doing 6 sins without doing the other 6 sins itself mockery. Asking forgiveness from Allah verbally without repenting with the heart. Asking for Allah's help without undertaking any effort. Making a firm resolution to do something without taking due precautions. Asking Allah for paradise without enduring the related hardships. Beseeching deliverance from the hellfire without refraining from lust. Remembering Allah without anticipating to encounter Him. A popular date mentioned in history for Imam's martyrdom is 17 Safar 203 AH. Imam's martyrdom. Imam Ali Raza alayhi salam was summoned by Mamun in his court and was offered some grapes which were injected with poison. Imam alayhi salam knew about it, politely declined to eat, but Mamun insisted, saying that it appears that Imam alayhi salam has died on his intentions. Imam alayhi salam ate a few grapes and left the court. He alayhi salam arrived at his home. Abu Salat, his servant, stayed outside on the door. He mentioned that he heard some conversations and movement inside. So he went in to check and saw that a young boy was with Imam Raza alayhi salam. He was surprised that no one had entered the room from the door, so how did he get inside? The young boy replied that he is Muhammad, son of Ali Raza alayhi salam, and he has been brought from Medina by Allah to take over the responsibilities of Imamate, and that distance and walls are no hindrances for Imams alayhi salam. When an Imam is about to leave this world, the next one stays with him to take over all the responsibilities. Imam Ali Raza alayhi salam breathed his last after a short period, and Imam Muhammad Taqi alayhi salam performed his Ghazal Kafan and recited Namaz al-Janaza, and then instructed Abu Salat to announce the martyrdom of Imam Ali Raza alayhi salam. To conceal the crime, Mamun then organized a state funeral and mourning. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ہمارے ذات الواسطہ محمد و آل محمد کا بانیان کا یہ سفر مردم بچایا اپنے دربار الہی میں قبول فرما. جو مومنین مومنات شرعی حاجات لے کے آئے اس مجلس میں باراللہ ان کی حاجات کو پورا فرما. جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں باراللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں باراللہ ان کو اولاد عطا فرما. جن کو عطا کیے نیک اور صالح بنا. باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مومنات حج و زیارات کی تمنا رکھتا کی تمنا کو پورا فرما. مریضان کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. انہیں صحیح معنوں میں غداری مظلوم کربلا سننے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ کا جلدی ظہور فرما. دشمنان تشیع دشمنان امام زمانہ کو نیست و نابود فرما.
ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ آپ کافی تعداد میں ہیں، بآواز بلند آواز سے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعائنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ثم الصلاة والسلام على سيدته الجليلته المظلومته المضروبته الغريبته المحرومته الحق ميراث أبي يا بابا، صبت علي مصائب لو أنا صبت على الأيام سرنا لياليا۔ أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم
بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لطف خدا بندی ہے کہ اللہ نے ہمیں علی اور حسین جیسا امام عطا کیا ہے. بہت بڑی نعمت ہے خدا بند متعال کی طرف سے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں گزشتہ اپنی گفتگو میں عرض کیا ہے کہ خدا بند متعال نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 110 فرما رہے ہیں کہ میں ان اللہ اشترى من المؤمنین کہ میں مومنوں کے ساتھ سودا کرتا ہوں, معاملہ کرتا ہوں, اشترا کرتا ہوں. ایک اس کی جان کا, دوسرا اس کے مال کا. وہ خدا نہ خریدنے والا نہ بیچنے والا ایک اپنے بندے سے, مومن سے سودا کر رہا ہے. کس چیز کا؟ ایک اس کی جان کا, دوسرا اس کے مال کا. لیکن اس کے لیے مومن ہونا شرط ہے کہ مومن کیسے بنتا ہے اور مومن کی کیا فضیلت ہے. جب انسان مسلمان ایک مومن بن جاتا ہے, اللہ کے نزدیک اس کا مقام, اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اور جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے, مومن بن جاتا ہے, اللہ کا عبد بن جاتا ہے, اللہ کا حقیقی بندہ بن جاتا ہے, خدا کہتا ہے پھر میں تیرا مال اور تیری جان خریدتا ہوں. نہ خریدنے والا خدا, نہ بیچنے والا خدا مومن کے ساتھ سودا کر کے اس کی جان اور اس کی مال کو خریدتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مومن کی کیا صفات ہیں, کیا نشانی ہیں. بہت سی نشانیاں ہیں اور اس سے بڑھ کے اگر ہم ان نشانیوں کو گننا شروع کر دیں تو یہ پورا اس پہ جو ہے مومن کی نشانیوں پہ پورا اچرا ہے. لیکن مہم جو چیزیں ہیں, جو مومن, جس چیز سے مومن پہچانا جاتا ہے اور دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے, کہتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ مومن ہے, تو وہ خاص خصوصیات اور وہ خاص نشانیاں ہیں جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اور اس سے ایک اور جو بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ہر وقت اللہ کا شاکر بندہ بنا رہتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس کو اتنی نعمت سے نوازا ہے. اور جب اللہ کی نعمتوں کا آپ شکریہ ادا کریں گے تو اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. اور جب کفران نعمت ہم کرتے ہیں تو دی ہوئی نعمتیں جو ہیں اللہ سلب کر دیتا ہے. کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے. اور یہی دعا کمال کے اندر ہے. ہم کچھ انسان ایسے گناہ کرتا ہے, دعا کمال میں مفصل ہے کہ کچھ ایسے گناہ انسان کر بیٹھتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا. اور دعا کمال میں ہم یہی پڑھتے ہیں, بار الہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اے بار الہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما اور معاف کر جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. تو عزیزان, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کو استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر بجا لانا چاہیے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گزشتہ گفتگو میں کہ انسان کو اللہ نے یہ جو وجود دیا ہے, یہ جو صحت دی ہے, یہ جو آنکھیں دی ہیں, یہ جو ہاتھ دیے ہیں, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور سوچنا ہے, فکر کرنا ہے کہ اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں, یہ آنکھیں دی ہیں, ہمیں اس پہ اللہ کا کیسا شکر بجا لانا ہے. مشہور و معروف واقعہ ہے کہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کا گزر ہو رہا تھا اور ایک ضعیفہ خدا کا شکر بجا لا رہی تھی, اور یہ اس کی زبان پہ یہ جملے تھے کہ بار الہ
جتنا تو نے مجھے اس دنیا میں عطا کیا ہے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ جب یہ حضرت موسیٰ نے یہ جملے سنے اور اس ضعیفہ کے پاس چلے گئے، اور اس ضعیفہ کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ ضعیفہ، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، اس کے پاؤں نہیں ہیں، اس کے کان نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کا شکر بجا لا رہی ہے اور یہ ورد کر رہی ہے۔ اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں، بار الہ اس دنیا میں تو نے جتنا مجھے عطا کیا ہے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا فرمایا کہ اے ضعیفہ، میں تیرے یہ جملے، تیری زبان سے یہ جملے سن رہا ہوں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اللہ نے تجھے کون سی نعمت سے نوازا ہے جو اتنا تو اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تجھے آنکھیں نہیں دی ہیں، اللہ نے تجھے پاؤں نہیں دیے ہیں، اللہ نے تجھے ہاتھ نہیں دیے ہیں، اللہ نے تجھے کان نہیں دیے ہیں، اس پہ شکریہ ادا کر رہی ہے۔ تو وہ ضعیفہ حضرت موسیٰ کو جواب دیتی ہے، اے موسیٰ، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اللہ نے مجھے آنکھیں نہیں دی، کان نہیں دیے، ہاتھ نہیں دیے، پاؤں نہیں دیے۔ اگر اللہ مجھے آنکھیں دیتا شاید میں ان آنکھوں کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتی۔ اللہ نے مجھے ہاتھ نہیں دیے، اگر ہاتھ دیتا تو میں ان ہاتھوں کی وجہ سے گناہان کبیرہ کرتی۔ اللہ نے مجھے پاؤں نہیں دیے، اگر پاؤں دیتا تو ان پاؤں کی وجہ سے میں گناہ کرتی۔ اللہ نے مجھے کان نہیں دیے، اگر کان دیتا تو میں ان کانوں کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتی۔ ہاں موسیٰ، میں سچ کہہ رہی ہوں، اللہ نے مجھے ان چیزوں سے دور رکھا ہے جن کی وجہ سے انسان گناہان صغیرہ اور کبیرہ کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان، اس جملے سے، اس واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ جو آنکھیں ہم نے دی، اللہ نے ہمیں دی ہیں، کوئی خاص مقاصد ہیں۔ ان گناہوں، ان آنکھوں سے گناہوں کو بچانا ہے اور ان آنکھوں سے وہ گناہ نہیں کرنا ہے جن کی وجہ سے گناہان کبیرہ انسان کرتا ہے۔ اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں اور اس لیے کہ اس دنیا کا نظارہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا لطف لیں، اور اسی طرح یہ جو ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں کا ہم نے فکر کرنی ہے، غور کرنی ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں ہاتھ کس مقصد کے لیے دیے ہیں، تاکہ ہم دوسری کی مدد کر سکیں۔ پاؤں کس لیے دیے ہیں؟ یہ جتنی نعمتیں ہیں اس پہ ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور ان اعضاء کو گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے بچانا چاہیے۔ اگر ہم بچ گئے تو یقیناً ہم اللہ کے عزیز اور قریب بندے بن جائیں گے اور مومن بن جائیں گے۔ جب ہم مومن بن جائیں گے تو پھر اللہ کہتا ہے تمہاری فضیلت، تمہارا مقام بہت بڑا ہے میرے نزدیک۔ پھر اللہ کہتا ہے میں تمہاری جان بھی خریدوں گا اور تمہارا مال بھی خریدوں گا۔ تو پھر آیا ہر بندے سے خداوند متعال جان اور مال خریدتا ہے، جس طرح اس آیت کے اندر خداوند متعال نے فرمایا کہ میں صرف مومن کے ساتھ سودا کرتا ہوں، صرف مومن کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، مسلمان سے نہیں۔ مسلمان سے بڑھ کر آگے جو درجہ ہے وہ سخت ہے، وہ مومن ہونا۔ معلوم ہوا مسلمان بننا آسان ہے، مومن بننا بہت مشکل ہے۔
اور اسی طرح پھر اللہ نے کہا کہ میں اس کی جان خریدتا ہوں، ہر کسی کی جان کو نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے میں ان کی جان اور مال خریدا۔ کچھ لوگ ہوں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں، لوگوں میں سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت کا کب نزول ہوا ہے؟ جب رب کائنات نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ تم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ اور اپنے بستر پر اپنے نائب اپنے وصی کو سلا دو۔ اب واضح سی بات ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوا، پیغمبر اسلام نے اس پہ عمل کیا۔ اور حکم کیوں دیا خداوند متعال نے؟ اس لیے کہ خدا کہتا ہے میرا بنایا ہوا نبی، میرا بنایا ہوا خاتم الانبیاء دشمنان اسلام کے ہاتھوں سے قتل نہ ہو جائے، اور میں یہ نہیں چاہتا، اس لیے کہ کفار مکہ نے یہ پروگرام بنایا ہوا ہے کہ اس بستر پہ سونے والے کو قتل کر دیا جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا نبی اور میرا خاتم الانبیاء، میرا رسول ان کفار مکہ کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس پہ عمل کیا اور کہا، اپنے علی کو بلایا اور علی کو بلا کے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤں، اس لیے کہ کفار مکہ والوں نے یہ پروگرام بنا رکھا ہے، یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ اس بستر پہ سونے والے کو شہید کر دیا جائے۔ تو میں چاہتا ہوں اللہ کے اس حکم پہ عمل کروں۔ کوئی ہے اس بستر پہ سونے والا؟ علی نے یہ جملہ سنا، کہا ہاں یا رسول اللہ، اگر اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو میں علی حاضر ہوں، میں علی حاضر ہوں اس بستر پہ سونے کے لیے۔ بہت سخت مرحلہ ہے اور ہر چیز سامنے نظر آ رہی تھی، اور واضح اعلان کر کے کہا کہ میں علی حاضر ہوں۔ اگر صرف یہ نہیں کہا کہ میں علی حاضر ہوں، علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میرے سونے سے آپ کی جان بچ جاتی ہے تو میں سونے کے لیے حاضر ہوں۔ اور آج اگر اس دور میں آپ دیکھیں نا، کسی کو ہے کہ آپ اس راستے پہ چلیں اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ آگے جو ہے قتل کرنے والا انتظار کر رہا ہے، کسی کو ہے کہ آپ اس راستے پہ چلے جائیں، اسے پتہ ہو تو وہ کیا وہ آسانی کے ساتھ اس راستے کو طے کرے گا، معین کرے گا؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اور واضح سی بات ہے، پیغمبر اسلام نے علی کو سب بتا دیا، ہاں علی آپ کو پتہ ہے جو اس بستر پہ سوئے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو علی نے جملہ کہا ہاں یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جاتی ہے تو میں علی حاضر ہوں۔ ہاں علی، اگر تم میرے بستر پہ سو گئے تو میری جان بچ سکتی ہے۔ یہ سننا تھا۔ علی نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور فرمایا بار الہ، لاکھ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رسول پہ فدیہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، تیار ہو گئے، قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اور آپ قرآن کے اندر ایک اور بھی واقعہ ہے قربانی کا، جس پہ پوری دنیا کے مسلمان اس پہ عید الاضحیٰ مناتے ہیں، وہ بھی بہت مشہور و معروف واقعہ ہے۔ قرآن کے اندر اس کا مفصل ذکر ہے کہ وہ کیا ہے، جب حضرت ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل کو بلاتے ہیں، کہا بیٹا میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں؟
اسماعیل نے جب یہ سنا کہا ہاں بابا جان جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ یہاں تک دیکھیے کہ دونوں کی منزل ایک ہے، علی بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، اسماعیل بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی نبی ہے، حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، دونوں انبیاء پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں کی قربانیوں میں؟ اور یہ بہت بڑی دلیل بھی ہے ہمارے پاس کہ علی کو ہمیں اس لیے سوائے انبیاء کے، سوائے رسول کے تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ وہ کیوں؟ یہ دلیل بھی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ علی قربان ہو رہے ہیں، اسماعیل بھی قربان ہو رہے ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں قربانیوں میں؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو دوں کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے اولاد، اور جب خصوصاً اس اولاد میں سے جب اللہ اسے بیٹا دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو نعمت سے نوازا ہے۔ اور اگر وہی اولاد خدا اس سے لے لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، واضح سی بات ہے، حق ہے کہ جب اللہ اولاد دیتا ہے بالآخر اس نے پلٹ کے بھی جانا ہے، اور جب اولاد لے لیتا ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ انسان صبر کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نعمت کے مقابلے میں شکر ہے، مصیبت کے مقابلے میں صبر ہے۔ بس واضح ہو گئی بات، علی قربان ہو رہے تھے رسول پہ نعمت سمجھ کر، اور حضرت اسماعیل قربان ہو رہے تھے مصیبت سمجھ کر، اس لیے یہ جملہ فرمایا بابا جان اس پہ عمل کیجئے، جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ یہاں سے دونوں قربانیوں میں فرق یہ ہے کہ علی نعمت سمجھ کے قربان ہو رہے تھے اور اسماعیل مصیبت سمجھ کے قربان ہو رہے تھے۔ بڑا فرق ہے ان دو قربانیوں میں۔ اور معلوم ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت ہے وہ مومن، خوش قسمت ہے وہ نمازی، وہ خوش قسمت ہے وہ علی کا چاہنے والا جو ہر نماز کے بعد علی کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ روایات کے اندر ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی زمین پہ اللہ کے شکر کے لیے جو سجدہ کیا گیا تھا وہ وہی علی ابن ابی طالب نے کیا تھا۔ علی ابن ابی طالب کا سجدہ تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، وہ کس کی سنت ہے؟ وہ علی کی سنت ہے۔ ہر مومن کا وہ کتنا خوش قسمت مومن ہے جو ہر نماز کے بعد علی کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے نمازی کی۔ یاد رکھیے کہ نماز کے فارغ ہونے کے بعد سجدہ شکر لازمی کیا کریں، علی کی سنت ہے۔ علی کی سنت کو اپناؤ، اور علی کی جب سنت کو اپناؤ گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نماز میں کتنا لطف آتا ہے۔ یہ نماز جو ہے پورے ذکر معصومین ہے، ذکر معصومین ہے۔ آپ نے کبھی توجہ کی ہے؟ اور انسان اگر مومن واقعی مومن بننا چاہے تو نماز ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر غرور ختم کرتی ہے۔ اور آپ نے توجہ کی ہے کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے واجب کر دیے گئے ہیں۔ 2 سجدے، کیوں 2 سجدے واجب ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بس ایک سجدہ ہوتا تو نماز کافی تھی؟ نہیں، اس کے پیچھے بہت سے فلسفہ ہے اور بہت سے پیچھے جو ہے باتیں ہیں
کہ 2 سجدے اللہ نے اس لیے واجب قرار دیے ہیں اس نماز کے اندر کہ جب انسان پہلا سجدہ کرتا ہے تو وہ اس چیز کو یاد کرتا ہے کہ اس مٹی سے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے. اور دوسرا سجدہ جب انسان کرتا ہے درمیان میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھ کے دوسرا سجدہ کرتا ہے، اور دوسرا سجدہ کر کے اس لیے کرتا ہے کہ میں نے واپس اسی مٹی میں لوٹ کے جانا ہے. اب 2 سجدوں کے درمیان آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا فاصلہ ہے. پس دنیا یہی 2 سجدوں کے درمیان کا فاصلہ ہے. اس دنیا میں استغفار کر لیجئے، اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بنایا ہوا یہ انسان اتنا گناہگار ہے، لیکن اس کے لیے راستے معین کر دیے ہیں، اس کا حل بتا دیا ہے اللہ نے. اور اللہ نے، آپ نے دیکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کا بھی معنی یہی، علماء نے اس میں بہت سا لکھا ہے، رحیم اور رحمان کا ایک ہی معنی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم 2 کیوں صفتیں بیان کی ہیں؟ اس لیے کہ ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور رحمان اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. اور اللہ کو پتا ہے کہ اگر میرا بنایا ہوا انسان اس دنیا میں استغفار نہ کر سکا تو پھر اس کے پسماندگان، اس کے عزیز و اقارب، جو پیچھے اولاد ہے، اگر اس کے لیے استغفار کرے گی تو میں اس کو وہاں پہ بھی معاف کر دوں گا. یہی وجہ ہے ہم اسی عقیدے کے مالک ہیں اور یہی ہمارا نظریہ ہے. اس لیے مکتب تشیع، مکتب جعفریہ باقی مکاتب سے فرق کرتی ہے. بعض کا یہ نظریہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، رحمان رحیم ہے. رحمان اور رحیم 2 صفتیں بیان کر کے اللہ نے واضح اعلان کر دیا ہے. ہاں، اگر تو اس دنیا میں استغفار نہیں کر پایا تو اگر تیری اولاد نیک ہے، تیرے پسماندگان نیک ہیں، تو نے کوئی اچھا کام کر کے چلا گیا ہے، تو نے کوئی مسجد بنوا دی ہے، تو نے کوئی حسینیہ بنوا دیا ہے، تو نے کوئی یتیم خانہ بنوا دیا ہے، کسی یتیم کی پرورش کر دی ہے، تو یہ سارا عمل ہوتا رہے گا اور سارا کا سارا آپ کے ثواب تیرے نام اعمال میں درج ہوتا رہے گا. عزیزان، یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ مسجد بنوا دینا، حسینیہ بنوا دینا، نیک اولاد چھوڑ کے چلے جانا بہت مشکل مرحلہ ہے. آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے. کوشش کیجیے، یہی جو ہمیں 2 سجدوں کے درمیان کا وقفہ ملا ہے، اس میں اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ میں انقلاب لائیں، استغفار کریں. یہی دنیا ہے، یہی فاصلہ ہے. بس استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہیے اور وہ گناہ ذہن میں رکھیے جن کی وجہ سے دعائیں رد ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں. استغفار کیجئے اور استغفار کر کے اللہ کا حقیقی بندہ بن جائیے اور اللہ کا نیک بندہ بن جائیے، اللہ کا مومن بندہ بن جائیے. اللہ مومن کی جان خریدتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ جب وہ مومن بن جائے گا، اس مقام پہ پہنچ جائے گا، کہا میں پھر اس کا مال بھی خریدتا ہوں. وہ مال کون سا ہے؟ آج تک ہم نے معصومین سے سنا ہے ہمیشہ مال کی مذمت کی ہے، ہمیشہ مال کی مذمت کی ہے. لیکن علی کا وہ جملہ ہمیں نہج البلاغہ سے ملتا ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مالو. فرمایا میں علی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں، جس اللہ نے علی کے حصے میں علم دیا اور علی کے دشمن کے حصے میں مال دیا ہے. اب توجہ کرنی ہے، دقیق نکتہ ہے. دیکھیے کہ
اس طرف خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ میں مومن کی جان اور مال خریدتا ہوں، اور اس طرف امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہاں میں علی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں کہ جس اللہ نے علی کے حصے میں علم دیا اور علی کے دشمن کے حصے میں مال دیا۔ اب وہ کون سا مال ہے جسے خدا خرید رہا ہے؟ کہتے ہیں یہی مال ہے جو ہم نے اس دنیا میں کمایا ہے۔ اگر اسی مال سے اس نے خبز نکال دیا، اگر اسی مال سے اس نے یتیم کا حصہ نکالا، اگر اسی مال سے اس نے مساکین کا حق نکالا، اگر اسی مال سے اس نے مسجد بنا دی، اگر اسی مال سے اس نے مدرسہ بنا دیا، اب وہ مال عام مال نہ رہا، اتنا پاک ہو گیا، اتنا صالح ہو گیا جس کا خریدار خدا بن رہا ہے، جس کا خریدار خدا بن رہا ہے۔ لہذا عزیزان، ہم نے اپنے مال اور اپنی جان کو اس قابل بنانا ہے تاکہ اللہ ہماری ان جانوں اور ان مالوں کو خرید لے۔ یاد رکھو، یہی وجہ تھی کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، اور اس لیے امام حسین علیہ السلام نے واضح اعلان کیا اور کہا کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، کرسی کے لالچ کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، اللہ نے منتخب کر لی تھی وہ جانیں کہ اس لیے کہ وہ اللہ کے اتنے قریب تھے اور اللہ کو اتنا پسند تھا، اور اللہ نے اس لیے تو فرما دیا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اتنا مقام بنا دیا ہے۔ اتنی قربت ہونے کے باوجود بہت قریب تھے اللہ کے۔ اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ کسی عام بندے کا اللہ ذکر نہیں کرتا، اللہ تو ان کا ذکر کرتا ہے جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے مصداق ہیں۔ یہ نماز، یہ ذکر معصومین ہے، یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ ذکر خدا ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہاں اگر معصومین کا ذکر کرنا ہے اور نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ان مجالس میں آ جائیے۔ بہت بڑا فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے اس مجالس اور ان مجالس میں شرکت کرنے والوں کا۔ نماز پڑھنے والوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ظاہراً تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، نہیں عزیزان، یہ نماز پڑھنا در حقیقت تعریف معصومین ہے، اور ان تعریف معصومین سے پیچھے نہ ہٹا کریں، اس لیے کہ یہ بہت مشکل سے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہم تک اگر پہنچا ہے تو اس کا اگر اس کی قیمت اگر پوچھنی ہے نا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھئے، امام حسین سے پوچھئے۔ یہ نماز جو ہم تک پہنچی ہے اس کی قیمت، اس کی فضیلت، اس کا مقام آپ حسین سے پوچھئے، اس کا مقام، اس کی فضیلت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے پوچھئے، اور یہ معمول بنا دیجئے۔ میں اپنے بچوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ ہمارے بعد آپ اگر پیچھے تھوڑا سا چلے جائیے، جو ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے شام ہو جاتی تھی نا، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچہ جو ہوتا ہے نا یہ سٹوری کے لیے بہت دل لگاتے ہیں، بہت ان کا لگاؤ ہوتا ہے، کہانی میں بہت لگاؤ رکھتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو جب مغرب ہوئے سلانے کے لیے ان کو اپنے سینے پہ لیجئے اور وہ کہانی سنائیں اور سنایا کریں۔ مدینہ ہوتا تھا اور مدینے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد اللہ کا رسول ہوتے تھے، اور ان کا ایک نواسہ تھا جس کا نام حسین تھا، اور ایک میدان تھا جس کا نام کربلا تھا، اور ایک
पैगंबर इस्लाम की बेटी हुआ करती थी जिसका नाम फातिमा था। और ये कहानी अपने बच्चों को सुनाया करो और सीने पे सुलाने का आदी बनाओ उनको, और ये कहानी सुनाओ। हाँ के हुसैन की एक 4 साला बच्ची भी थी जिसका नाम सकीना था। हाँ करबला में उसे तमाचे मारे गए। हुसैन का एक बेटा अली अकबर था जो 18 साल का जवान था, जो शबीए पैगंबर था। हाँ जिसके सीने में बर्छी मारी गई। हुसैन का एक बेटा था, हाँ 6 महीने बेटा था जिसका नाम असगर था। हाँ जो पानी मांग रहा था, इस पानी के बदले हाँ मलऊनों ने तीर से ज़िबह कर दिया। हाँ हुसैन की एक बहन थी जिसका नाम ज़ैनब था, और वो ज़ैनब करबला से कूफा और कूफा से शाम अपनी भाई की मोहब्बत में निकली थी, लेकिन इतनी गरीब हो गई। हाँ कई शहरों से उस बीबी ज़ैनब को गुजारा गया, और वो बीबी मुसलमानों से सवाल करती रही। किसका सवाल करती रही? चादर का सवाल करती रही। वो भी ये कहती कि मुसलमानों मैं अली की बेटी हूँ, हाँ मुझे चादर दे दीजिए, मैं ये शहर अबूर करके तुझे चादर वापस कर दूंगी। अपने बच्चों को ये करबला की कहानी सुनाइए। आज़ादारो, आज एक रवायत के मुताबिक इमाम अली रज़ा की शहादत है। इस गरीब की मैं क्या शहादत पढ़ूं, नाम ही इतना गरीब है। लफ्ज़ से गरीब आता है तो हमें मौला अली रज़ा की मुसीबत पढ़नी नहीं पड़ती, इसलिए कि वतन से दूर था। हाँ मदीना वतन था, मदीना से खुरासान में आ जाता है। चंद जुमले इस इमाम गरीब की आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। अज़ादारो, हर मासूम को, हर इमाम को जहर के साथ शहीद किया जाएगा। जो मेरे बरहादरान, जो मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, तिब को समझते हैं ना, वो लाजमी इस बात की तायीद करेंगे। इमाम रज़ा को शहीद करने के लिए एक खास तौर पे जहर मंगवाएगी। हाँ तारीख में उसका नाम हिलाल मिलता है। हाँ वो थोड़ी सी अगर जहर किसी समुंदर में फेंक दी जाए, मछलियां हैवानात तड़प तड़प के मर जाती है, वो जहर मेरे मौला को दी गई। वो जहर मेरे मौला को दी गई। अबू सर जो के इमाम रज़ा का बड़ा करीबी सहाबी था, शहादत से पहले मेरे मौला ने अबू सर को बता दिया था, याद रख मुझे इस तरह गुर्बत में शहीद किया जाएगा, लेकिन याद रखना मामून की तरफ से मुझे जहर के साथ शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो मुझे बुलाने के लिए आए ना, और जब मैं जाने लगूं, अगर मेरे सर पे कोई चादर हो तो मुझसे बात न करना। अगर मेरे सर पे चादर न हो, कोई चीज न हो, मुझसे बात कर लेना। इमाम के बताए हुए इस हुक्म के मुताबिक अबू सर देखता है, मामून का हुक्म आता है, कासद भेजा जाता है और इमाम को बुलाया जाता है। इमाम चल पड़ते हैं। अबू सर ने देखा कि इमाम के सर पे चादर है। उस हुक्म के मुताबिक अबू सर ने कुछ न पूछा, या के दरबार में पहुंच जाते हैं। एक
روایات کے مطابق انگوروں میں وہ زہر ملائی گئی تھی، ایک روایت کے مطابق کھجوروں میں، لیکن جو مشہور روایت ہے مولا کی خدمت میں ملعون نے انگور پیش کیا، مولا نے انگور کھانا نہ کہا، مولا نے فرمایا اے ظالم، ہاں یہ کیا جنت کے انگوروں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ مامون نے بڑا اصرار کیا، ہاں مولا نے دو انگوروں کے دانے اٹھائے، یا کہ کھڑے ہو گئے۔ مامون پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے مدینہ کی طرف رخ کیا، کہا ظالم تو مجھے جہاں بیچنا چاہتا ہے میں جا رہا ہوں، نظردارو ہاں وہ انگور کھانا تھا۔ یا مولا نے گھر پہنچنے تک تاریخ میں ملتا ہے دیوار کے سہارے چلتے چلتے گھر میں پہنچتے ہیں، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی جد الحسین۔ جب غریب امام کو زہر ملی، ایک روایت کے مطابق اجازت امام سے مولا غریب نے مدینہ کی طرف دیکھا، اجازت امام سے امام محمد کی تشریف لاتے ہیں۔ ابو سلمہ کہتا ہے میں نے دیکھا امام کا دروازہ بند تھا، ایک نوجوان خوبصورت نوجوان نمودار ہوتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے۔ امام محمد تقی نے جب بابے کو تڑپتے دیکھا، مولا علی رضا نے اپنے بیٹے کو دیکھا، گلے سے لگایا، بڑا گریہ کیا، مولا غریب نے امام محمد تقی نے بڑا گریہ کیا۔ حالانکہ ایک دو لمحات کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا امام محمد تقی نے بابا کو غسل دیا، تشییع جنازہ کیا۔ میں کہا کرتا ہوں جب مولا محمد تقی اپنے بابے کو غسل دے رہے تھے کتنا مولا حسین یاد آئے ہوگے۔ میں کہا کرتا ہوں امام محمد تقی نے کربلا کی طرف رخ کیا ہوگا، فرمایا ہوگا مولا حسین معاف کرنا، میں آپ کو غسل نہیں دیکھ سکا۔ قضادارو بڑی شان کے ساتھ تشییع جنازہ ہوا، اجازت امامت کے ساتھ مولا محمد تقی واپس مدینہ میں چلے جاتے۔ میں کہوں گا مولا آپ غریب ضرور ہے، آپ کو کفن تو ملا، بیٹے کی گود میں آپ کا روح پرواز ہوا، بڑے خوش قسمت میرا سلام کربلا کے غریب اور دوتی دل کا پیاسا، کربلا میں ذبح کیا
تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب امام غریب کی شہادت کی خبر بی بی معصومہ گم کو ملتی ہے گم کے سارے لوگ بی بی کے پاس چلے جاتے ہیں تعزیت پیش کرتے ہیں میں کہوں گا بی بی فاطمہ معصومہ کو آپ بڑی خوش قسمت ہے بھائی کی شہادت کی خبر سنی ہے لاکھوں لوگوں نے آپ کو تعزیت پیش کی ہے میرا سلام بی بی زینب آپ کی مظلومیت پر او بھائی صاحب نے زبان آدھا بس نہیں چل رہا تھا یہی رو کے کہہ رہی ہے او ظالموں میرے بھائی نے کیا بگاڑا ہے عزادارو ایک سخت جملہ ملتا ہے میں کہوں گا بی بی فاطمہ معصومہ کو آپ بڑی خوش قسمت ہے آپ بھائی کی شہادت کے بعد آپ کے سر پہ چادر محفوظ رہی ہے کسی نے تماچے نہیں مارے میرا سلام کربلا کی اس مظلومہ پہ جب مولا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی ملعون آگے بڑھتا ہے کہتا ہے حسین یہ گود میں کون بیٹھی ہوئی ہے مولا حسین رو کے کہتے ہیں ظالم میری 4 سال بچی سکینہ ہے ملعون کہتا ہے حسین اس کو بھیجو گے یا ہم خود بھیجیں مولا حسین نے ایک مرتبہ سکینہ کے چہرے کی طرف دیکھا ایک طرف اپنے آپ کی طرف دیکھتے ہیں جب یہ جملہ سنا کہا حسین اس کو خود بھیجتا ہے یا ہم خود بھیجیں مولا روک کہتے میری سکینہ یہ بڑا ظالم ہے چلے جا ابھی بھی سکینہ نہیں اٹھ رہی تھی مجھے معاف کرنا ظالم آگے بڑھا سکینہ کے زلفوں میں ہاتھ ڈالا آیا کہ ایک زوردار تماچا سکینہ کے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه تسلیما لامر مولا ماتم حسین یا 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 حسین نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا تو ہے مسیحائے جہاں شاہ خراساں ہے لقب یوں ہر فرشتہ روزے پر آتا ہے تیرے بعد خارج نہیں ہوتی تیرے روزے پہ کوئی بھی دعا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا بینائی بھی دیتا ہے تو گویائی بھی دیتا ہے تو مانگے اگر تجھ سے
کے کوئی دانائی بھی دیتا ہے تو ہی تو باب علم ہے، تو ہی تو ہے مشکل کشا، نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، ہے ضامن آہو بھی تو، گل بھی تو، خوشبو بھی تو، ہے پہنچتا ہر آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو بھی تو، تیری عطائیں دیکھ کر دشمن کو بھی کہنا پڑا، نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد